अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बताएंगे DGISPR के उस बयान के हवाले से जो कि DGISPR की जानिब से बार बार दिया जाता रहा और कहा जा रहा है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटें, और उनकी जानिब से बार बार इन बातों के बावजूद, गुजारिशात के बावजूद मुख्तलिफ सियासतदान अपने कुछ इस तरह के कलमात अदा कर रहे हैं जो कि फ़ौज के ऊपर बराह रास्त किसी न किसी तरीके से वो हिट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। कल गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात कर लें तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कोर कमांडर पेशावर के हवाले से होने वाली गुफ्तगू के अंदर उनके हवाले से जो बात की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाज़िबा गुफ्तगू थी और नहीं कहनी चाहिए थी ऐसी बात, जिसके बाद रियलाइज़ भी किया गया और अपने अल्फाज को वापस भी लिया गया। लेकिन DGISPR की जानिब से आज आने वाले बयान के ऊपर भी यही कहा गया है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटें। जो गुज़िश्ता हुकूमतें थीं वो भी फ़ौज के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर सियासत के अंदर इन्वॉल्व करती हुई नज़र आती थीं, और इस वक्त भी मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी ऐसे हैं जो कि फ़ौज के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि सियासत में इन्वॉल्व करने के मुतरादिफ है और अवाम और फ़ौज के दरमियान दूरी पैदा करने का एक सबब भी बन सकती है। DGISPR ने बार बार इस हवाले से गुजारिशात की हैं, तो हमारी भी ये गुजारिश होगी अपने इन सियासी जमातों से कि वो फ़ौज के हवाले से जो भी गुफ्तगू करें उसमें एहतियात का दामन और मलूज़ खातिर रखें उन तमाम बातों को जो कि फ़ौज के हवाले से, उनके वक़ार के हवाले से है, ताकि किसी भी सूरत हाल से आवाम फ़ौज के दरमियान कोई ऐसी दूरी ना पैदा हो या कोई भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, जहाँ पर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं वो अपनी पूरी काबिना के साथ इस वक्त लंदन गए हुए हैं और अपने बड़े भाई शहबाज शरीफ से मशवरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात यहाँ तक पहुँची है, जो अंदरूनी कहानी कुछ मंजर आम पे आ सकी है, कि इस वक्त इलेक्शन में जाने के लिए इस्लाहात का होना बहुत लाजमी है, और साथ साथ उनकी जानिब से कहा गया है कि माशी तौर पर मामलात को बेहतर किया जाए। मामलात तभी बेहतर होंगे जब IMF की जानिब से कुछ मामलात जो रुके हुए हैं वहाँ से कुछ रकम पाकिस्तान के पास आए, क्योंकि कुछ कर्ज़े हैं जो कि इन्हें इसी महीने में अदा भी करने थे। 18 मई को एक मुज़ाकरात होने जा रहे हैं IMF के साथ, और उन मुज़ाकरात में क्या कुछ तय होता है ये इस बात के बाद ही, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, IMF की जानिब से भी मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो वो दोस्त ममालिक जो कि सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान को फ़ंड नहीं दे रहे हैं कि IMF इस वक्त कुछ शराइत तय किए हुए है, उस पर जब तक पाकिस्तान पूरा नहीं उतरता तो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, जो पाकिस्तान की मदद करना चाहते भी हैं, तो वो चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकते हैं जब तक IMF के मामलात बेहतर ना हों। तो इस वक्त पाकिस्तान उस मुश्किल रास्ते पर जा रहा है जहां पर बहुत कठिन फैसले करना होंगे। मौजूदा सियासी जमातों को इस वक्त सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन हमने ये भी देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बयान सामने आया कि हम जो भी फैसले करेंगे अपने इत्तेहादियों से बाहमी मशावरत के बाद करेंगे, और इस बयान के बाद ये लगता है कि तमाम सियासी जमातें नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की अगर बुराई का मामला हो तो वो किसी एक सियासी जमात के ऊपर आए, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं तो नून लीग के हिस्से में ज़्यादा परेशानी जो है वो आ सकती है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फयाज़ खान साहब, PSP से ताल्लुक़ है। जनाब बेहद शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शुजात बर्नी साहब, समाजी रहनुमा हैं। शुजात, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सियासत है, वो उस जगह पर जा रही है जहाँ पर बाज़ लोग कह रहे हैं कि बंद गले की तरफ जाती हुई भी नज़र आ रही है कि अगर इस वक्त जो मखलूत हुकूमत है वो कुछ बेहतरी के इक़दामात नहीं करती है तो ये सारी सियासी जमातें जो कि PDM का भी हिस्सा थी या अब मौजूदा दौर में इस वक्त सियासत करती हुई नज़र आ रही हैं, अगर उन्होंने कोई बेहतर इक़दामात ना किए तो सारी की सारी सियासी जमातों पर बुराई का एक लेबल लग जाएगा। और ख़ान साहब जो हैं वो इस वक्त अपने तमाम मामलात ऐसे जहाँ पे महंगाई उन्होंने बढ़ा दी थी उसके बावजूद वो पॉपुलर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फयाज़ खान साहब, क्या समझते हैं आप इस तमाम सूरत हाल में? मुस्तफ़ा कमाल साहब का बयान आया था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसको साथ देना चाहिए था। इमरान खान साहब से हमदर्दी का इजहार भी किया था मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर।
بہت شکریہ وقار بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے فیور میں مصطفیٰ بھائی نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہ بیان ضرور دیا تھا کہ، اور یہ پچھلے تقریباً 3.5-4 سال سے مصطفیٰ بھائی تواتر سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم حکومت میں رہنے والی پارٹی ہے. جب بھی حکومت سے علیحدہ ہونے کا، جب ان کو پتہ لگے گا کہ حکومت کا ٹائم پورا ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے یہ حکومت چھوڑ کے جائیں گے. تو یہ انہوں نے تصدیق کی اس چیز کی کہ یہ بازاری پارٹی ہے. اور عمران خان کو انہوں نے بتایا کہ اخلاقی طور پہ یہ وقت نہیں تھا کہ ایم کیو ایم اینڈ وقت تک وزارتوں کے مزے بھی لے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے ساتھ وہ اپنی حکومت بنانے کی وہ بھی کرے، یعنی کہ اس کو مطالبات بھی کرے اور ان کا ساتھ بھی دے. تو ان کو ایکسپوز کیا سید مصطفیٰ کمال بھائی نے، اور عمران خان کو بتایا کہ وہ اپنی وجہ سے ہی آج اس حال پہ پہنچے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے عمران خان جو نعرے لے کر آئے تھے کہ میں سائیکل پہ پرائم منسٹر ہاؤس آؤں گا، میں یونیورسٹیاں بنا دوں گا، اور میں یعنی کہ دودھ کی نہریں بہا دوں گا، اور اس طریقے کے جو معاملات ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ 3.5-4 سال میں 1 ارب روپیہ ان کا صرف ٹریولنگ میں خرچ ہو گیا، ہیلی کاپٹر میں آنے جانے میں. بنی گالا بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ جمہور کو جو نقصان نہیں پہنچایا، جمہوریت نے نقصان پہنچایا اس ملک کو. اب پچھلے 15 سال سے عوام اسی آس میں اس جمہوری پروسیس کو سپورٹ کرتی آ رہی ہے کہ ہمارے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں نا، یہ جو معاشی سسٹم جو عدم استحکام کا جو مسئلہ ابھی چلا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سب سے مہنگا ترین آپ کا پارلیمانی نظام ہے. اب عمران خان سے بڑی امیدیں تھی، جس طریقے سے وہ بڑے نعرے لے کر آئے تھے کہ بھائی میں سادگی کو اپناؤں گا، میں اپنے اخراجات کم کروں گا. آپ مجھے بتائیں نا کہ آج میں سما کی رپورٹ دیکھ رہا تھا تو 250 گنا اضافہ ہوا ہے ان کے شیخ رشید کے اثاثوں میں، شاہ محمود قریشی کے اثاثوں میں. تو یہ اضافہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب بھی کوئی حکومت میں آتے ہیں تو ان کی دولت ایک دم اوپر کیسے جانے لگ جاتی ہے؟ تو میرا یہ ماننا ہے کہ، اور جس طریقے سے اب یہ حملے کر رہے ہیں ہمارے یعنی کہ اداروں پر، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب بالکل فارغ ہونے جا رہی ہیں تمام جمہوری پارٹیاں. ان کے بس کی بات نہیں رہی اب پاکستان کو چلانے کے لیے. تو یہ خود کش حملے کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے اچھا، ابھی آپ اداروں نے کو بھی. جیسے کہ ذکر یہ بھی کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ آخر کرے کیا؟ اب اس کے پاس چوائس بھی نہیں ہے. اب اس کے پاس جو ہے وہ 3 سیاسی جماعتیں بچتی ہیں جو پاکستان میں ہیں، اور یہی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی عوام کے پاس بھی یہی 3 سیاسی جماعتیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو. تو ان کے علاوہ پھر آپشن نظر نہیں آتا. مصطفیٰ کمال بھائی پچھلے 6 سالوں میں یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور لوگوں کو 2018 میں بھی جس طریقے سے ہمیں الیکشن ہرایا گیا، ہمارے جلسے اس بات کی گواہی دیں گے کہ جیسے ہم لوگوں نے سراب گوڑ میں پختونوں کا جلسہ کیا، کوئٹہ میں اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بلوچ اور پختون بھائیوں کا جلسہ کیا، انو بھائی پارک میں ہم نے خواتین کا بہت بڑا جلسہ کیا. اس کے علاوہ باغ جناح ہم لوگوں نے ہر سال یعنی کہ بڑا ایونٹ کیا. اور اب ہم 15 مئی کو یہ بات ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ کراچی کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور کراچی کی خواتین سے انشاءاللہ تعالی یہ باغ جناح بھریں گے. کراچی کے مسئلے کا حل کراچی کی سطح کی کوئی قومی پارٹی ہے. ایم کیو ایم پچھلے 40 سال سے جس کوٹا سسٹم کے خلاف اور جس بنیادی حقوق کے لیے مہاجروں کی نمائندہ، ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں کی نمائندہ جماعت بن کے ابھری ہے، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے ان 40 سالوں میں کیا دیا چلیے ٹھیک ہے، سوائے کیا دیا؟ لاشوں کے، بالکل ٹھیک ہے. نفرت کے. اور اب ان کا شجاع صاحب سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جیسا بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ جلسے جلوس جو ہیں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عوام کس سائڈ پر ہیں؟ خان صاحب بھی بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، اگر پی ایس پی بھی بڑا جلسہ کر لیتی ہے تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ ووٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بہت نازک صورتحال ہے. جیسا کہ میں گزشتہ کئی برسوں سے سنتا آ رہا ہوں اپنے بڑوں سے، تو ابھی بھی وہی صورتحال ہے کہ بڑی نازک صورتحال ہے. یہ نزاکت جائے گی نہیں؟ یہ نزاکت نہیں جا سکتی، جا نہیں سکتی. اور دیکھیں ابھی یہ بات کری آپ نے کہ دھرنوں کی، جلسوں کی، احتجاج کی، یہ تو دیکھیں پارٹی، اگر آپ کا نام پارٹی سے جڑ گیا تو پھر یہ تو کرنا بنتا ہے. اگر آپ جلسے جلوس نہیں کریں گے، احتجاج نہیں کریں گے، پروٹیسٹ نہیں کریں گے، یہ تمام معاملات نہیں کریں گے، تو پھر آپ منظر عام پر کیسے آئیں گے؟
اور سونے پہ سہاگا. مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون, مطلب جن کو شعور ہی نہیں ہے, جو ہمیشہ ایک کال پر نکل کر آ جاتے ہیں عوام. وہ کون سی عوام ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت ہم جس چیزوں میں گرے ہوئے ہیں تو وہ جاتی کون سی عوام ہے وہاں پر. مجھے نہیں سمجھ میں آ پایا آج تک نا کہ بھائی فلانا کا جلسہ ہو رہا ہے, گراؤنڈ بھرے ہوئے, فلانا کا جلسہ ہو رہا ہے, گراؤنڈ بھرے ہوئے. اب ہم جب باہر کھڑکی کھول کے دیتے ہیں وہاں رش لگا ہوا ہے, تو بھائی جاتا کون ہے وہاں پر؟ بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنی جنگ نہیں لڑ پا رہے ہیں. ہم اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. بات یہ کہ ہمیشہ ایک بریانی کے تھیلے کے پیچھے جو ہے لوگ اپنا ووٹ ضائع کر دیتے ہیں, اپنا احتجاج جاری کر دیتے ہیں, اپنے بڑے بڑے جلسے کروا دیتے ہیں. بڑی بڑی بسیں جو بھری جاتی ہیں وہ کس طریقے سے بھری جاتی ہیں وہ مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے. ہمارے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح بسیں بھری گئیں پچھلے دور میں اور اب کس طرح بھری جاتی ہے, تو بڑا فرق آ چکا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس وقت اگر آپ بڑے بڑے دھرنے کر لیں گے تو آپ جو ہے کوئی وزیر اعظم کی سیٹ لے لیں گے یا آپ صدر پاکستان بن جائیں گے. بات یہ کہ دیکھیں مشکل وہیں پر آ جاتی ہے کہ عوام ابھی بھی پلس کے رو رہی ہے. اس وقت اس کے پاس کھانے پینے کو روٹی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, پانی نہیں ہے. اس وقت ہم بڑے ڈسٹرب ہو چکے ہیں. اور بات آ جاتی ہے کہ بھائی دھرنے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. مجھے بتا دو اگر اس جلسے کا 50% پیسہ اگر آپ اپنے عوام میں لگا دو یا قرضے واپس کرنے میں لگا دو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں. سیاسی جماعتیں اسی طرح تو اپنے آپ کو زندہ رکھیں گی. اچھا بھائی دیکھو میری وہی بات آ رہی ہے نا کہ زندہ انہوں نے رکھنا ہے تو دیکھو احتجاج بھی ہوں گے, دھرنے بھی ہوں گے اور بڑے بڑے جلسے جلوس بھی ہوں گے. اپنی بات پہنچانی ہے. دیکھیں بھائی پہنچائیں, بالکل پہنچائیں. کس کو پہنچائیں گے مجھے تو بتائیں. وہاں سے اندرون سندھ سے بڑی بڑی بسیں بھر کر آپ جو ہے اپنے پنڈال کو سجاتے ہو. بھائی کون آتا ہے مجھے بتاؤ نا. اس وقت سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا جب جلسہ ہوا تو جو ہے بیچ میں لوگوں کو دور دور کر کے بٹھایا گیا, سیٹیں خالی تھیں. اب جتنے جلسے اس وقت کراچی, دیکھو جلسہ ہمیشہ جب بھی ہوا ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا ہوا ہے جو کہ اب اس کا نام و نشان نہیں ہے, جو اپنے آپ کو مانتی ہے کہ میں پارٹی ہوں, لیکن معاذ کے ساتھ وہ پارٹی نہیں ہے. وہ اس وقت کلک ہے, وہ کالا دھبا بن چکی ہے, مہاجروں کا نام لے کر اپنے مزے لے چکی ہے, اپنے ایوانوں میں بیٹھ چکی ہے, سیٹیں بنا چکی ہے, ارب پتی خرب پتی ہو چکے ہیں مہاجروں کا نام لے کر. افسوس ہے اس بات کا ہے. میں نہیں کہتا دیکھیں اچھی بات ہے ہماری سیاسی پارٹیاں آگے نکلیں, مسائل بھی حل کرتے ہیں یہ لوگ, بالکل کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں نا اپنے مفادات پر ہی کیوں کرتے ہیں. اپنے مفادات پر مجھے آپ یہ بتا دیں کوئی ترقیاتی کام نظر آ رہا ہو اور اس میں جھنڈا نہ لگا ہوا ہو تو بھائی وہ جھنڈا کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے. وہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی فلانا پارٹی کا جھنڈا ہے تو فلانا پارٹی کروا رہی ہے؟ نہیں, یہ کراچی کی عوام کا پیسہ ہے, یہ کراچی کی عوام کروا رہی ہے. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ایک بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ایک بیان آیا ہے, اور وہ بیان یہ ہے کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اگر جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے حوالے سے ورنہ مارشل لاء آ جائے گا. ان کو دھمکی دی گئی تھی اور شیخ رشید صاحب کی جانب سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے آیا کہ جناب وہ بتا دیں آپ کے کس وزیر نے دھمکی دی تھی. بلاول بھٹو زرداری کا میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بتا دوں کہ عدم اعتماد سے ایک رات پہلے مجھے پیغام آیا, دھمکی دی گئی کہ فوری انتخابات مانیں ورنہ مارشل لاء لگا دیا جائے گا. یہ دھمکی ان کا کہنا ہے کہ وہ دی گئی تھی. اس دھمکی کو دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی دھمکی تھی یا یہ بھی کوئی ایک سیاسی بیان ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کے ایک روز پہلے انہیں دھمکی دی گئی تھی کہ یا تو یہ مان لو ورنہ مارشل لاء آ جائے گا, اس تمام صورتحال پر ان کے پیچھے تھا کون؟ کوئی سیاسی بیان ہے یا واقعی کسی نے دھمکی دے دی تھی؟ شجاعت کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی پریویس میں ابھی نیوز دیکھ رہا تھا تو کچھ باتیں ایسی تھی جو مخالف پارٹیز ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب کو بڑا ایزی لے رہی تھی, بچہ لے رہی تھی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں کسی سیاسی جماعت سے بلانگ نہیں کرتا. ابھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ چیئرمین بلاول بھٹو ہیں. اب سمجھنا, اب کوئی اگینسٹ پارٹی یہ کہتے کہ میں بلاول کو نہیں مانتا, میں تو بھائی ماننا پڑے گا, وہ ایک پارٹی کا سربراہ چیئرمین ہے وہ. اب اس وقت دھمکی, دیکھیں بات یہ کہ اس وقت جس سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے دھمکیاں کیا پتہ نہیں کہاں سے کالیں آتی ہوں گی, بالکل آتی ہوں گی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انویلپ نہ ہو, معذرت کے ساتھ یہ وہ انویلپ نہ ہو. ابھی بھی دیکھو ابھی بھی وہی انویلپ کو مانا جا رہا ہے. تو دیکھو ہم اس دھمکی کو بھی مان سکتے ہیں, بالکل آ رہی ہوں گی, بالکل آ رہی ہوں گی. وجہ یہ کہ اس وقت دیکھو, اب میری بات ذرا باریکی سمجھنا, جب بلاول صاحب کا نام لیا اس وقت زرداری صاحب کو لوگ لیڈر بھی مانتے ہیں, صحیح ہے, اور زرداری صاحب کی بات کیوں مان رہے ہو بھائی؟ سمجھنا میری بات کو, ہر کوئی زرداری صاحب کی بات مان رہا ہے. تو بات یہی ہے کہ بھائی اگر تم نے اپنی پارٹی چلانی تو زرداری صاحب کی بات کیوں مان رہے ہو؟
چھوڑو زرداری صاحب کو, آگے اپنا کوئی بیان کرو. اصل میں سب نے اپنا اپنا تکیہ لگا کر صرف مجرا دیکھنا ہے بیٹھ کر کہ آیا کہ عوام جا کدھر رہی ہے. چلیں یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں, اس کو تو ہم یقیناً حذف بھی کرنا چاہیں گے. فیض صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب نے جو کہا ہے کہ جو مجھے دھمکی ملی ہے, اس پر آپ کے سمجھتے ہیں کوئی سیاسی بیان ہے یا واقعی کسی نے دھمکی دے دی ہوگی؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بلاول صاحب ہیں یا کوئی صاحبہ ہیں کہ جن کو دھمکی دی ہے, تو وہ اتنے دنوں بعد حکومت میں آنے کے بعد وہ بتا رہے ہیں تو ان کی بات سنی جاتی ہے. ان کے پاس میڈیا بھی ہے اور 3600 طریقے ہیں اپنی بات بتانے کے. کس نے دھمکی دی ہے اور کیوں دی ہے؟ میری نظر میں تو اب جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنی بھی ہماری جمہوریت کے نام پہ بنی ہوئی پارٹیاں, ان کی بس ہو گئی ہے, اب ملک ان سے نہیں چل رہا. تو اب یہ خود آوازیں دے دے کے بتا رہے ہیں. آپ ان کے طرز عمل سے اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو دیا کیا ہے اس 14 سال میں. آج کراچی کی بات کر لیں, یہاں پہ بنیادی حقوق سے محروم ہے عوام. پانی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے پچھلے 13.5 سال سے مسلسل. میں آپ کو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا, ہمارے مشرف کالونی ہے ڈسٹرکٹ کیماڑی میں, 6,500 گھر ہیں, 10 کروڑ روپے کا منتھلی پانی وہاں پہ بیچا جاتا ہے. اب وہ پانی کیوں دیں گے؟ ان کا تو بزنس ہے, دھندا ہے. اسی طریقے سے اسکولوں کا حال دیکھ لیں آپ, ہاسپٹلس کا حال دیکھ لیں. لوگ جو بھی ہیں کراچی شہر کو کمرشل کر دیا گیا, ایسا لگتا ہے جیسے شہر کراچی ایک بالکل لاوارث کر دیا. کراچی جس طریقے سے سید مصطفیٰ کمال بھائی نے کراچی کو بنایا, مصطفیٰ کمال صاحب آ جائیں گے پانی بکنا بند ہو جائے گا. نہیں, مصطفیٰ کمال بھائی آئیں گے بالکل پانی بکنا بند ہوگا, بالکل بند ہوگا. ہم اسی چیز کی تو جد و جہد کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کے دور نظامت میں کوئی ایک چیز نکال کے بتائیں ان کے بارے میں کہ وہ انہوں نے ڈلیور نہیں کیا. ہم تو اس بنیاد پہ کھڑے ہوئے نا, اور لوگ بھی اس بات پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عوام کے حقوق کے بارے میں کام بھی کریں گے, جد و جہد بھی کریں گے اور ان کو ریلیف بھی دیں گے. اب آپ نے آزما لیا نا, پی ٹی آئی کو بھی آزما لیا, سب کو آزما لیا, کو بھی دیکھ لیا آپ نے, تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ اس جمہوریت کے پروسیس کو ختم کر دیا جائے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیں کہ جو یہ ایک اتحاد قائم ہوا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا, غیر فطری اتحاد کہا جاتا ہے اس کو. نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, پھر ان کے ساتھ ایم کیو ایم بھی ہے, پھر دیگر سیاسی جماعتیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو یہ جو غیر فطری اتحاد ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے تک چل پائے گا؟ یہ مفادات کا اتحاد ہے. انہوں نے یہ عوام کے لیے تو اتحاد نہیں کیا, انہوں نے تو اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے. چلے گا یہ اب اتحاد جو ہے؟ نہیں, اتحاد تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ نہیں چل سکے گا, کیونکہ ان سے ملک نہیں چل رہا نا. اتحاد تو اس صورت میں چلے گا کہ جب ملک چلے گا. اب ملک چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب جس طریقے سے آپ معاشی بحران آیا ہوا ہے, معاشی بحران کی وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ نے جمہور پہ لگایا کیا ہے؟ سب سے مہنگا ترین آپ کا طرز حکمرانی ہے. آپ مجھے بتائیں نا, پیٹرول مہنگا کر دیا, غریب آدمی کے لیے 150 روپے کا ہے. نہیں, کس نے کیا یہ کس نے کیا؟ ابھی جو مہنگائی ہے پاکستان میں وہ کس نے کی ہے؟ یہ ہمارے سیاستدانوں نے کی. کون سے سیاستدان نے؟ یہ سارے جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں بھائی, ابھی موجودہ حکومت نے یا عمران خان صاحب کی حکومت میں. جو موجودہ جمہوریت پارلیمنٹ میں ہے, یہ چند لوگوں کے بے روزگار ہونے سے اور روزگار سے لگنے کے علاوہ اور عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جس طریقے سے ہمارے معزز اداروں کو, عدلیہ کو, فوج کو جس طریقے سے نشانہ بنا رہے ہیں دانستہ طور پہ. اب دیکھیں نا, زرداری صاحب جس طریقے سے پریس کانفرنس میں بات کر رہے ہیں کور کمانڈر کے بارے میں, تو یہ کوئی نامناسب بات ہے. تو یہ تو سوچی سب اسی طریقے سے عمران خان بات کر رہے ہیں, اسی طریقے سے وہاں پہ شیخ رشید بات کر رہے ہیں, اسی طریقے سے وہاں پہ مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں. تو یہ سوچی سمجھی سازش ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں, اور ملک کو دیوالیے پہ پہنچا دیا ہے. یہ بیسکلی اب جب بار بار سمجھا, اسی دن جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نون لیگ کی تمام پرانی کلپس لا کر انہوں نے جو ہے وہ فوج کے حوالے سے دکھانا شروع کر دی. یہ بھی تو ایک نامناسب بھائی, اس کے پاس ان کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. یہ اور کریں گے کیا؟ ان کے پاس اگر کچھ ہوتا بتانے کے لیے عوام کو, تو پھر یہ اپنی کارکردگی بتاتے نا. کارکردگی بتاتے. شجاعت, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے, غیر فطری اتحاد کہا جاتا ہے, کب تک چلے گا؟ اچھا دیکھیں, جب تک کہ حصہ جا رہا ہوگا, جب تک کہ یہ چلے گا, اور جب حصہ ختم ہو جائے گا یا حصہ دینا بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ان کے مفادات پورے نہیں ہوں گے, تو ظاہر سی بات ہے تو ٹوٹنا ہے اس بات کو نا. ابھی جیسے بھائی نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو پہلے تو افسوس ہے, شرمندگی ہے کہ اس وقت جس جگہ یہ لوگ بڑے بڑے جلسوں میں جو ہے ہماری پاک آرمی کے خلاف غلاظت نکال رہے ہیں, مجھے تو حیرت اور شرمندگی ہے
کہ یہ شیخ رشید صاحب ہو گئے, یہ خان صاحب ہو گئے, نون لیگ والے ہو گئے, یہ تمام لوگ یہ اتنے بڑے بڑے جلسوں میں بیٹھ کر یہ پاکستان کی اس آرمی کے خلاف بول رہے ہیں جس کی ISI پہ پوری دنیا ڈرتی ہے. آپ اس کو مذاق بنا رہے ہیں. میں اس بات پر آپ کے چینل کے توسط سے میں اس بات میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ایسے حکمران ہیں, ایسے حکمران. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے صرف ایک کوئی بندہ آئے جو اس وقت وزیر, پرائم منسٹر, صدر پاکستان بنا ہوا ہے, کوئی اپنا لال, اپنا جوان جو ہے وہ بارڈر پہ جا کے شہید تو کروائے ذرا جا کر. میں صرف اس بات کو میں پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری آرمی ہے بھائی, وہ ہماری ISI ہے, ہمارا فخر ہے. یہ میرے الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہی, کون لوگ ہیں یار ہیں. اب ان کو صرف اس بات کی پرابلم ہے, میں یہ بتا دوں کہ ان کو اس بات کی پرابلم ہے کہ بھائی اس وقت اگر پاکستان ان بغیرتوں کے ہاتھ میں ہوتا نا تو کب کا بک چکا ہوتا معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کر رہا معذرت, لیکن ابھی اس وقت کی جو صورتحال ہے, دیکھیں میں ایک سوشل ورکر ہوں نا, ٹھیک ہے, میں جب تک کہ اس بات کو میں اپنی جان و مال قربان کر سکتا ہوں اپنے وطن کے لیے, لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے نا, اس وقت بڑا دور نازک دور سے گزر رہا ہے. اس وقت ہماری جو آؤٹ آف کنٹریز ہیں, جو ہمارے بیرون آس پاس کے ممالک ہیں, وہ چاہتے یہی ہیں اگر آپ نے اپنے ملک کو کمزور کرنا ہے, معیشت سے کمزور کر چکے ہیں. سیکنڈ, آپ کی جو آرمی ہے, آپ اپنے آرمی کو انہی لوگوں کی زبانوں سے اس طریقے سے بدفیضیاں نکلوائیں گے تو ہماری پاک آرمی کہاں جائے گی بھائی. ہم سب مل کر دفاع میں کھڑے ہوئے, پاک آرمی اکیلے نہیں, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور جو ہماری پاک آرمی ہماری ISI کے خلاف بات کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے. عام شہری کی یہ آواز ہے, تو اس بات کو آپ لوگوں نے بھی جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. آپ لوگ اس چینل سے ہٹا دیں جو یہ لوگ الفاظ ادا کر رہے ہیں پاک آرمی کے خلاف. ٹھیک ہے, اچھا ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آج کل بیرونی سازش کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ کوئی خط ایسا آیا جس کے بعد یہ سازش تیار کی گئی اور اس سازش کے بعد جو ہے حکومت کو چلتا کیا گیا. اگر ایسا ہی ہے تو اس خط کی کتنی اہمیت ہے, کیونکہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت جو ہیں عارف علوی صاحب, انہوں نے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے حوالے سے بھی وہ خط لکھ دیا ہے, چیف جسٹس کو انہوں نے خط لکھا ہے. اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں, کس قدر اس کے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم بات کر ہی رہے ہیں. فیاض صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرونی سازش ہوئی ہے تو کس قدر اس کو آپ بیرونی سازش سمجھ رہے ہیں, کیا واقعی یہ بیرونی سازش ہے؟ بھائی بیرونی سازش تو انہوں نے ہوئی نہیں ہے, مگر انہوں نے بنا دیا ہے بیرونی سازش کا بیانیہ, اور یہ حکومت کے حصول کا چکر ہے, یہ چیئر گیم ہے. مگر اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اس چیز کو سمجھتے ہیں. جس طریقے سے بھائی کی بات سے میں تھوڑا سا ایگری بھی کروں اور ڈس ایگری بھی کروں گا. ایگری اس حساب سے کروں گا جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی عوام آ رہی ہے, 20 لاکھ لوگ ہیں, تو بھائی 20 لاکھ لوگ آ رہے ہیں تو یہ ملک 20 لاکھ لوگوں کا ہے صرف, باقی لوگ کہاں ہیں, باقی لوگ کیوں نہیں آ رہے اس بیانیے کے ساتھ. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا 20 لاکھ لوگ آ رہے ہیں, تو بھائی عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کوئی نظریات نہیں ہیں, اور ہماری قوم کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے جو اپنا کردار خود اس قوم کو ادا کرنا پڑے گا. نہیں, مختلف جلسے تو ہو رہے ہیں بھائی, اب جلسہ ہم کر رہے ہیں, ہم کوئی پارٹی نہیں ہے, حکومت میں نہیں. اب یہ کارکردگی کی بنیاد پہ بتائیں نا کہ انہوں نے کون سے ایسے کام کیے ہیں جس کی بنیاد پہ. نہیں, لوگ بھائی لوگوں سے پوچھیں. مجھے پی ٹی آئی کے لوگ ملتے ہیں جب فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, جب یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور, تو ہم جب ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی کون ہیں یہ لوگ, اور عمران خان 3.5 سال میں ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا اتحاد تھا تو ایم کیو ایم والے صحیح تھے. پیپلز پارٹی کو حکومت جانے سے پہلے یہ میسج کروا رہے ہیں تو اس ٹائم پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل جاتی تو وہ صحیح ہو جاتی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ نے کیا دیا ہے. آپ بیسک چیز یہ ہے کہ آپ طرز حکمرانی میں کوئی ایسی چیز لے کر آتے جس سے عوام متاثر ہوتے, عوام سمجھتے کہ نہیں یار یہ بندہ بھی. انہوں نے تو وہی کام کیا کہ جو دوسرے حکمران کرتے ہوئے آ رہے تھے, وہی ٹھاٹ باٹ, وہی شاہی خرچیاں, جس کی وجہ سے عوام پہ لوڈ پڑا ہے نا. عوام کو کیا دیا؟ عوام تو بنیادی ضروریات سے محروم ہے, تعلیم سے محروم ہے, صحت سے محروم ہے, پانی سے محروم ہے. عوام کو کیا مل رہا ہے اس جمہوری پروسیس سے؟ اسی بات پہ پاک سرزمین پارٹی پچھلے 6 سالوں سے یہی جدوجہد کرتی ہوئی آ رہی ہے. اب یہ ڈکٹیٹر آتے رہیں, وہ بہترین جمہوریت دیتے رہیں, مگر وہ ڈکٹیٹر تھے بھائی. تو پھر آپ سے ڈکٹیٹر اچھے ہیں تو عوام کم سے کم سکون کا سانس تو لیتی ہے. یہ تو مخصوص لوگ ہیں.
وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں نا, پی ٹی آئی نے بلدیاتی الیکشن کہاں کروائے؟ پنجاب میں جو بلدیاتی سیٹ اپ کام کر رہا تھا, انہوں نے نون لیگ کی وجہ سے وہ بٹھا دیا. ٹھیک ہے فیض صاحب, بلدیات پہ بھی ہم آئیں گے بھی. اچھا شجاعت, یہ بتائے گا, بلدیات پر آنے سے پہلے میں جاننا یہ چاہوں گا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہم نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, کوئی ہم نے روک ٹوک نہیں کی ہے. اگر ہم نے کوشش کی یا اگر ہم نے روکنے کی بات کی تو 20 بندے بھی نہیں آ سکتے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا, ہم تھوڑا سا نا پیچھے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب بیٹھ کر جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ باقاعدہ چیلنج کر رہے تھے, آ کر تو دکھاؤ. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں اور مووی سڈنلی 3 گھنٹے کی ہے اور اچانک سے ہیرو نکلتا ہے, وہاں سے ولن نکلتا ہے. مطلب یہ باقاعدہ اس وقت جو مفادات, اچھا سر اس وقت تو بیچارے سبھی ولن بنے ہوئے, ہیرو کوئی نظر نہیں آ رہا اس وقت. وہ فلم ہے جس میں سارے ولن. مجھے حیرت پتہ ہے مجھے افسوس کس بات پر ہے, آپ تھوڑی سی ٹی وی کھول کر دیکھیں اور تھوڑی سی دیر کے بعد آپ جو ہے یوٹیوب پہ بیٹھیں اور پریویس جو ہے کلپس نکالیں, آپ یقین کریں گے ڈٹو چل رہی ہے, ڈٹو 2000 زمانے کے 2020 میں جو ہو رہا اب وہ 2022 میں ہو رہے گا. مطلب یہاں پر انتقامات لیے جا رہے ہیں. انتقام وجہ کس بات پر ہے؟ یہ سب سیاسی انتقام ہے. اب افسوس کس بات پر ہے کہ اس وقت پس کون رہے گا ان ہاتھیوں میں؟ بیچاری چونٹی, ہم عوام. یہ افسوس ہے اس بات پہ. دیکھیں میں تو ہمیشہ ابھی بھی آپ کے چینل سے یہ بات کر رہا ہوں, پریویس بھی کہتے آیا ہوں, بھائی کھانا ہے نا کھاؤ, لیکن عوام کو تو کچھ دو. ہم اس بات کو دیکھیں, بات یہ کہ اس وقت ہم نے تمام پارٹیز کو دیکھ لیا, پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا, اب پی ایس پی بھی آ رہی ہے, ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے. بات یہ کہ کوئی چہرہ اس وقت موجود ہی نہیں ہے جو آپ کے پاکستان کو چلا سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ نے تو وہ والی بات کر دی ہے جو ایک صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور پھر وہ کچھ عرصے کے لیے پی ٹی آئی میں گئے, پھر واپس اب وہ سفر ان کا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب, اور وہ بلکہ ان کا یہ کہنا تھا ایک چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہ کیا کرپشن پہ ہمارا حق نہیں ہے کیا؟ دیکھیں میری ریئلٹی سمجھے سر, اس آپ سر مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اوپر ہر ادارے میں لکھا ہوتا ہے سے نو کرپشن, اب وہ غلطی سے وہ نو ہٹا دیتے ہیں سے کرپشن. میں تو یہ بات کروں گا, جیسے آپ نے آپ 6 سال میں ہماری بات میں ایک چیز نکال کر دکھا. اچھا دیکھیں میں تو ان لوجیکل بات کی ہو, دیکھیں مصطفیٰ کمال بھائی بالکل ہمارے بڑے بھائی ہیں, لیکن میں ریئلٹی پہ اگر ہم نے تو یہ بتایا, میری بات سنیں نا, ہم نے تو یہ بتایا کہ بھائی پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل ایک مضبوط آپ ہے نا سینسس کی بنیاد میں گلی کے کونسلر کو بااختیار کر دیں, وہ کوئی سی بھی پارٹی کا ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب جو شب خون مارا, ایک تو 2013 میں ایم کیو ایم نے اپنے ہاتھ سے دے دیے کیونکہ ان کی فائلیں تھی, پھر اس کے بعد اب 2021 میں انہوں نے 2022 میں جو انہوں نے ایک دم ترمیمی آرڈیننس لیا اور جو بچے کچھ اختیارات تھے وہ بھی لے لیے. تو بھائی جب تک ایک عام آدمی کا مسئلہ اپنی گلی میں آپ اس کو اختیار نہیں, اب مشرف کے دور میں آپ مجھے بتائیں نا ملک کیسے اوپر جا رہا تھا, ڈالر کیوں نہیں مہنگا ہو رہا تھا, وہ ایسی کیا حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے ملک میں انتشار نہیں تھا, اور وہ ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود آرام سے 8 سال تک وہ رول کر کے گیا. تو بھائی اس کی بیسک وجہ تھی, اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ اس کا جو طرز حکمرانی تھا وہ میرٹ پہ تھا, سب کو لگام دی ہوئی تھی. یہ لوگ اصل میں جمہوریت کے نام پہ بزنس کرنے آتے ہیں. آپ مجھے آپ بتائیں نا کہ جتنے پارلیمنٹ میں لوگ ہیں صوبائی اسمبلیوں میں یا قومی اسمبلیوں میں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا وہ غریب غربا ہیں؟ سب کروڑوں اربوں پتی لوگ ہیں. آپ مجھے ایک ایم این اے یا ایم پی اے کا نام بتا دیں کہ جس نے اس قرضے والے ملک کے لیے پاکستان کے لیے اپنی 1 مہینے کی تنخواہ بھی ڈونیٹ کی ہو. مجھے آپ نام لیں, یا آخری وقت تک. تو بھائی ان کی پاکستان سے وفاداری کا, تو بھائی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اخراجات آپ پہ ہی تو ہوتے ہیں ایک بجٹ کا. اب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا بولتے ہیں, یار میں تو کرنل میجر لیول کے لوگوں کو آج بھی 86 کی وہ لینڈ کروزر گاڑیوں میں گھومتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور آپ کے پاس اب وہ ہر نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے اور 4500 سی سی. بھائی آپ ہائیبریڈ گاڑیاں منگوا لو, آپ الیکٹرک گاڑیاں. آپ کو اب انڈیا کی مثالیں آپ دیتے نہیں تھکتے کہ جی وہاں پہ جمہوریت کا تسلسل چل رہا ہے, تو بھائی وہ ان کا پرائم منسٹر بھی ایک چھوٹی سی فاکسی گاڑی میں آ رہا ہے, آپ وہ نہیں دیکھ رہے, آپ وہ چیزیں کاپی نہیں کر رہے. بھائی توشہ خانہ کے تحائف وہ واپس اپنے خزانے میں جمع کروا رہا ہے وہاں کا انڈین پرائم منسٹر, اور آپ وہ توشہ خانہ کے پرائز لے کے تھوڑی سی قیمت پہ خرید کے اور آپ دوسرے ملکوں پہ بیچ کے آپ اس سے پیسے کما رہے ہیں. تو اخلاقی طور پہ وقار بھائی قوم کو سمجھنا پڑے گا. ہماری قوم اصل میں شخصیت پرستی کے فتنے میں اس حد تک مبتلا ہو چکی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کریں کیا. اب بھائی عمران خان کے پاس کیا ایسا سسٹم ہے
کہ بھائی وہ کیا سیاسی ورکر رہا ہے, 16 سال کی عمر کے بعد اس نے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا, اور اس کے بعد جتنا بھی اخراجات اس کے اٹھائیں تو وہ خواتین نے اٹھائیں, یہ دنیا جانتی ہے. یہ دیکھیں, یہ تو اس کا پرسنل میٹر ہو گیا. نہیں, پرسنل میٹر کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کو ایک حقائق پہ مبنی بات بتا رہا ہوں کہ جس طریقے. اچھا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کی طرف پہنچا اور ملاقات ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حوالے سے جو ہے وہ بات ان کی ہوئی ہوگی؟ بلدیات کے حوالے سے خاص طور پہ جو معاملات ہیں وہ ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بلدیات کے معاملات کافی زیادہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بلدیات کے معاملات کچھ حل ہو سکیں گے؟ بھائی تحفظات کے کیا معاملات چل رہے ہیں, پیسوں کے معاملات چل رہے ہیں کہ آپ کو کتنا حصہ چاہیے اور ہمیں کیا بچے گا, یہ معاملات چل رہے ہیں. متحدہ کل زرداری صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی, انہوں نے بولا ہم MQM کو ٹھیک کریں گے, جو ان کی خراب حرکتیں ہیں ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کو وہ بول رہے ہیں میڈیا کے سامنے کہ ہم ان کو ٹھیک کریں گے. تھوڑی ہے تو پھر آپ سوچیں نا کہ ان کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے, وہ اپنے دن پورے کر رہے ہیں. اور جس قانون کے تحت یہ بلدیاتی الیکشن کرا رہے ہیں, یہ کیس جب ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا, جب تک یہ با اختیار, تو پھر بلدیاتی الیکشن کروانے کا فائدہ نہیں. جب آپ اختیار ہی نہیں دے رہے تو آپ نے ضرور بجٹ کو نقصان پہنچانا ہے. اور اس ٹائم مجھے تو بلدیاتی الیکشن نظر نہیں آ رہے, جس طریقے کے یہ ہمارے حکمران خودکش حملے کر رہے ہیں ہماری معزز عدلیہ پہ, فوج پہ, جس طریقے سے یہ حملے کر رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ بھائی اب ہم ملک چلانے کے قابل نہیں رہے, اور یہ خود بخود کوئی ایسا سسٹم آ جائے کہ ہم پتلی گلی سے نکل جائیں اور بعد میں ہم جمہوریت کے نعرے ماریں اور عوام کو بیوقوف بنائیں. اچھا بھائی صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا جو نظریہ ہے وہ جماعت اسلامی کے قریب ہے یا MQM کے قریب ہے؟ بلدیات کے حوالے سے کس کے قریب ہے آپ کا نظریہ؟ بھائی ہمارا جو نظریہ ہے, ہم تو پورے طریقے سے الیکشن کے لیے تیار ہیں, آپ الیکشن کروائیں. ہمارا جو نظریہ نہیں, بلدیاتی نظام تو ہم نے جو دیا ہوا ہے نا کہ جو محکمے نہیں ہمارا اپنا, ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ 2003 کا جو بلدیاتی نظام مشرف حکومت جو ایک ڈکٹیٹر لے کر آیا تھا, ہیز اٹ از ویسا ہی ہونا چاہیے کہ تمام ادارے, تمام اختیارات سینسس کی بنیاد میں پیسے کے حساب سے بھی بلدیاتی نمائندوں کو پاورفل ہونا چاہیے. ہم تو اس ہاں میئر کے پاس اختیار ہونا چاہیے تاکہ وہ اس شہر کو اچھے طریقے سے. میں بھی یہی بولنے والا تھا, میں بھی یہی بول رہا تھا. نہیں وہ کیوں تھا, 2008 میں دیے نا اختیارات, 2013 میں انہوں نے خود نہیں بھائی وسیم اختر کو نہیں دیے تھے 2013 میں, نہیں تو MQM نے خود دیے نا 2013 میں اختیارات. بھائی ان کے گورنر نے فاروق ستار نے وہ فوٹوز آج بھی میڈیا کے پاس, جیو کے پاس مل جائے گی, آپ کے پاس بھی ہوگی, خود اپنے ہاتھ سے گورنر سائن کر رہے ہیں. نہیں وہ جو تصویر کی آپ ذکر کر رہے ہیں نا, وہ تصویر گورنر صاحب کی نہیں ہے, وہ گورنر صاحب کی تو ہے, لیکن وہ بلدیات کے معاملات نہیں تھے, وہ کچھ اور معاملات تھے. وہ تصویر کے حوالے سے کچھ وضاحتیں آئی ہیں. ہم نے تو اب ہم نے جو دھرنا دیا تھا 8 روز کا, ہم نے تو ٹوٹل اس میں PSP نے اپنے لیے کیا مانگا, اس میں یہی مانگا کہ بھائی کوئی بھی پارٹی جیتتی ہے تو اس کے پاس کم سے کم یہ معافی نہیں ہو کہ بھائی میرے پاس اختیارات نہیں ہے یا میرے پاس پیسہ نہیں ہے. وہاں کے گلی کے لوگ, اس شہر کے لوگ اس چیز سے مطمئن ہو کہ بھائی اتنا فنڈ ہمارے میئر کے پاس آیا ہے اور وہ یہ لگائے. اچھی, جو 69 بسیں اس وقت کراچی پہنچی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک تکلف کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کراچی والوں کے لیے کافی رہیں گی؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ خبر آپ نے کتنی مرتبہ سنی ہے چینلز پر؟ ہم نے کئی دفعہ یہ خبر بتائی ہے. اچھا دیکھیں, جب وزیر جو ٹرانسپورٹ ہے, جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں نا, تو یہ خبر شائع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ارے سر پہلے ہی پہنچ چکی ہے, پہلے کتنی دفعہ پہنچی ہے آپ کو, میں ابھی دیکھا وہ تو پہنچ گئی. جو کراچی میں اس وقت صورتحال ہے آپ کی جو بسز کا, وہ چل کر دیکھیں ذرا, اس وقت وہ عبرت کا نشان حاصل کر رہی ہیں, وہ سڑ رہی ہیں, گل رہی ہیں, صرف ٹائر خراب ہوا تھا. بات یہ ہے کہ ان کے پاس اوپری پیسہ اتنا ہے کہ وہ چاہیں تو وہ ٹھیک کروا کے جو ہے روڈ پہ اتار سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آنے والے الیکشن پتہ نہیں ہوتے بھی یا نہیں ہوتے, لیکن میں تو چاہوں گا جلد سے جلد ہو تاکہ بے نقاب ہوں بہت سے لوگ. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ الیکشن اگر ہو گئے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہماری عدلیہ پر بولنے والے, ہماری فوج پر بولنے والے یہ چاہتے یہی ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور ایسی چلتی رہے کہانی, اور میں چاہوں گا کہ الیکشن ہو. بات یہ جو بسز آ رہی ہیں, یہ بسز کس کے لیے آ رہی ہیں؟ مجھے تو حیرت اس بات کی, جو کراچی پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ یہ بتائیں کہ باہر میٹرو فری ہے, سمجھنا میرے بات آپ, کہ وہ میٹرو دوسرے شہروں میں فری ہے,
کراچی میں آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں. تو وہی تو بات آ گئی نا, سوتیلا سلوک کر رہے ہیں آپ کراچی والوں کے ساتھ, کراچی کے ساتھ. مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ اس وقت پیٹرول تو چھوڑ دو, غریب نہیں ہے سوچا تھا کہ ابھی جو میٹرو بس آن ہوئی ہے کہ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ریلیکسیشن ملے گی, ابھی بھی وہاں پہ حال دیکھیں, وہی پی کے شروع ہو گئی, وہی گندگی شروع ہو گئی. کوئی دیکھیں بات یہ چیز آپ کو نہیں دی جاتی نا, جب تک کہ اس کی مرمت کے لیے ٹیم نہیں ہوگی نا وہ آگے نہیں چلے گی. آپ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں لاوارثوں کی طرح تو وہ تو چیز خرابی ہونی ہی ہونی ہے. بھائی کراچی والوں نے مینڈیٹ دیا نا, 14 سیٹیں پی ٹی آئی کو دی, تو یہ تو ہمارے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال بھائی جب سے یہ حکومت بنی ہے اس وقت سے یہ بات کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سندھ کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کو چلا رہی ہے اور پی ٹی آئی سندھ کی گورنمنٹ کو چلا رہی ہے. جس ٹائم مجھے آپ بتایا نا 14 سیٹیں, عمران خان اس 4 سال کے عرصے میں صرف 8 دفعہ کراچی آئے اور لاہور وہ ہر جمعے کو جاتے تھے, کیونکہ ان کو کراچی چیری کیک کے اوپر جیسے چیری چاہیے ہوتی ہے نا, اسی طریقے سے ان کو کراچی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا حل میں پھر دوبارہ رپیٹ کروں گا, ایک قومی سطح کی پارٹی ہے, یہاں پہ یہ منی پاکستان ہے, یہاں پہ ہر قوم کی نمائندگی ہے پورے پاکستان میں, اور پی ایس پی اس نظریے پہ کام کر رہی ہے کہ جب تک کراچی کی سیٹیں کراچی کی قومی سطح کی پارٹی کو آپ نہیں دیں گے وہ کراچی کے مسائل کی آواز نہیں ہٹا سکتے. اچھا فیض صاحب, ایک بات یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 14 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی گئی تھی اور انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا, اس دفعہ اگر یہ سارے معاملات الٹے ہو جاتے ہیں, پی ٹی آئی کے بجائے پی ایس پی کو 14 سیٹیں مل جاتی ہیں, تو آپ پھر کس طریقے سے کراچی کے لوگوں کے معاملات حل کریں گے؟ ہم تو اتحاد اس کے حقوق, عوامی حقوق, ہم وزارتیں نہیں مانگیں گے, ہم گورنرشپ نہیں مانگیں گے, ہم بولیں گے ہمارے یہ مطالبات ہیں, آپ یہ لوکل گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں آپ جو آئینی ترمیم قانون کے اندر آپ کر دیں, لوگوں کو بااختیار کر دیں, ہم کو کوئی وزارت نہیں چاہیے. یہ بات تو سید مصطفیٰ کمال بھائی پچھلے 6 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, بھائی ہمیں نہیں چاہیے گورنرشپ, نہیں, یہ انجوائے کیے ہوئے ہیں انہوں نے یہ چیزیں دیکھی. نہیں, کام اسمبلیوں کے ذریعے جب با اختیار ایک آپ کا لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ آ جائے گا, ہم تو اس سے کم پہ بات ہی نہیں کریں گے نا. ابھی ایم کیو ایم کے پاس ٹائم تھا, اگر یہ لوئل ہوتے بھائی تو حکومت بنانے کے لیے 14-16 سیٹیں تو کراچی کی تو چاہیے ہوتی ہیں اور یہی فیصلہ کرتی ہیں آپ کے. تو جناب ایم کیو ایم بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ اس نے 7 سیٹوں کے ساتھ حکومت کو ہی چلتا کر دیا ہے. یہ تو ایم کیو ایم گمراہ کر رہی ہے. مجھے آپ بتائیں نا, اگر ایم کیو ایم کی ایک ہڑتال آپ بتا دیں جو انہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف کی ہو, ایم کیو ایم کے پاس اتنی بھی پاور تھی جب ان کے کہنے پہ کراچی کے لوگ نکلتے تھے, یہ اگر پرامن طریقے سے بھی شارع فیصل پہ 2-4-5 لاکھ لوگ بیٹھ جاتے, میں بولتا ہوں کس کی ہمت ہوتی کہ ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں. مگر یہ اصل میں دیکھیں پی ایس پی تو مصطفیٰ بھائی کے ساتھ ان کے کردار کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی, انہوں نے ڈیلیور کیا, اور بہت سارے میئر آئے نا اس زمانے میں, صرف مصطفیٰ بھائی تو نہیں تھے, مگر مصطفیٰ بھائی نے وہاں کام کیا. جیسے مبارک ولیج ہے جو پی ایس پی کا پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, وہاں پہ سڑک نہیں تھی, وہاں پہ اسکول نہیں تھے, وہاں پہ لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں تھی. اسی طریقے سے بابا بیٹ آئی لینڈ ہے, وہ ایک جزیرہ ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, وہاں پہ کوئی سپورٹر نہیں تھا ایم کیو ایم کا, کوئی ووٹر نہیں تھا. آپ میری سمجھ میں نہیں آ پائی, انہوں نے عرض کرا کہ وہاں کام کرے جہاں پیپلز پارٹی تھی. مطلب دیکھو جو وہ تو میئر تھے نا, وہ میئر تو پارٹی سے بالغ کرو کے کام کرتے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, مطلب یہ مجھے ساؤنڈ فیل اچھا نہیں ہو رہا, سمجھے میری بات کو. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں یہ بات سمجھا رہا ہوں, اسی بنیاد پہ لوگ مصطفیٰ بھائی سے پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے وجہ کچھ اور ہے. نہیں, آپ بات کو دوسری طرف بریک کر جا رہے ہیں نا. ارے جانی پڑے گی, دیکھو میں تو وہ پپیاں دیکھتا ہوں جو پپیاں کیا جاتی تھی. نہیں, یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہو نا, یہ تو پھر آپ بدتمیزی پہ آ گئے, پھر میں بدتمیزی کروں گا. آپ پھر غیر اخلاقی بات کر رہے ہیں نا میرے چیئرمین کے ساتھ, میں پھر اگر بدتمیزی پہ آ جاؤں گا تو پھر ماحول خراب ہو جائے گا نا. میں اگر آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں, میں سماجی رہنما بن کر آپ آ کے کسی کو بھی آپ وہ کر دو گے. آپ ان پارٹیوں پہ بات کر سکتے ہیں کہ جو اس ٹائم حکومت کر کے جا چکی ہے. ہم تو ایک نظریاتی بات کر رہے ہیں, نظریاتی پارٹی, نظریات پہ بات کر رہے ہیں. ہم اپنا نظریہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. عوام بھائی ان کی مرضی ہے, عوام کی. اللہ سے کہ بھائی پی ایس پی بھی جو ہے حکومت پہ آئے, ہم بھی یہی ہوں گے, آپ بھی یہی ہوں گے. یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے بھائی. نہیں, کمال صاحب نہیں تو بھائی کوئی فرشتے پرسن ہے وہ, آپ کوئی فرشتے آسمان سے نہیں اتریں گے. اب فرشتے آ گئے, کوئی فرشتے بھائی یہیں کے لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے نا. جب تک لوگ, اب مجھے آپ بتائیں نا کہ بھائی پی ایس پی کے آنے کے بعد پی ایس پی نے جتنے بھی دھرنے دیے ہیں, جتنے بھی احتجاج کیے ہیں, پی ایس پی نے اپنے لیے کیا مانگا ہے؟ پی ایس پی کے پاس تو 2018 میں بھی آپشن تھا, ہم لوگوں نے نہیں کیا نا کمپرومائز, نہیں کیا نا, ہمیں ہرایا گیا نا الیکشن. ہمارے 8:30 بجے تک ہمارے ریزلٹ
साढ़े लेकिन देखें फैयाज साहब, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं अकेले काम नहीं कर रहे थे, उनके पीछे पूरी एक टीम थी, वो टीम वर्क के साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो टीम फिर हैदराबाद के मेयर की बात क्यों नहीं होती? टीम तो उसके नहीं मीरपुर खास के मेयर की बात क्यों नहीं होती? फिर दूसरे मेयर की बात क्यों नहीं होती? फिर मुस्तफा ठीक है फैयाज साहब, फाइनल कमेंट कीजिएगा, फाइनल कमेंट कीजिए। मौजूदा सूरत हाल तो मुझे सही नज़र नहीं आ रही। मुझे तो यही बात नज़र आ रही जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये लोग अपनी जान छुड़ा रहे हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हुकूमत के मज़े ले चुकी हैं और जो कमा खा चुकी हैं, अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सिस्टम ख़त्म हो जाए, सिस्टम लिपट जाए और फिर हम सियासी शहीद बन के एक नए चेहरों के साथ और एक नए नारों के साथ आवाम को गुमराह करने आ जाएं। शुजात, आप क्या समझते हैं कि क्या जो जल्दी इंतखाबात हैं वही मसाइल का हल है? देखिए, नए इंतखाबात होने चाहिए। वजह यह है कि इस वक्त जल्दबाजी में जो आवाम को जो जोकरों की तरह इस वक्त गुमराह किया जा रहा है, ये बड़ा गलत है। और मैं सिर्फ ये कहूँगा जाते जाते कि आप कुछ भी करें, हमारा इससे कोई लेना नहीं। आवाम तो बेवकूफ़ थी, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ रहेगी। लेकिन जहाँ पर आपके इदारों का नाम आए, जहाँ पे आपके इदारों के लिए गलत अल्फाज अदा हो, तो वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा पूरी पाकिस्तान को। ठीक है जनाब, शुक्रिया आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। लेकिन जो अवाम है उसको बेवकूफ़ नहीं समझा जा सकता है। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं, इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, फैयाज साहब का, शुजात का, कि आप लोग तशरीफ़ लाए, अपने ख्यालात का इजहार किया। और यकीनन जब भी इलेक्शन होंगे तो अवाम बड़ा सोच समझ के ही वोट देंगे और अपने मुस्तक़बिल का दुरुस्त फ़ैसला ही करेंगे। वक़ारुल हसन को भी दो टोक से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।